अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह यूनुस आयत नंबर 71 से सूरह हूद आयत नंबर 5 तक कुरान अज़ीम से इस्तिफादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, और इन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ सुनाइए। कुरान अज़ीम हमें पिछले अक़वाम और पिछले अंबिया के वाक़यात सुनाता है और बार बार सुनाता है ताकि हम उनके अहवाल को जानें और फिर उनको जानने के बाद उनका क्या अंजाम हुआ, उन्होंने क्या किया और उनका एंड अप किस पे हुआ, हम उससे इबरत हासिल कर सकें ताकि हम बच सकें उन जैसे अंजाम से। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दीजिए कि जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अगर तुम्हारे साथ मेरा रहना और अल्लाह की आयत की याद दहानी कराना तुम पे भारी है तो मैंने तो अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया, तुम अपनी पूरी तैयारी कर लो और अपने शुरका को भी साथ कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर किसी हैसियत से भी तुम्हारे लिए मख्फी ना रहे, यानी क्लियर कट पूरा एक इंतज़ाम कर लो मेरे खिलाफ, फिर मेरे साथ उसे कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। ऐसा कौन कहता है, इतना बड़ा बहादुर कौन हो जाता है जब इंसान को अपने रब पे पूरा पूरा यकीन होता है कि जिसकी फरमाबरदारी मैं कर रहा हूँ, जिसके रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, वो मुझे ज़ाया होने ना देगा। फिर फरमाया कि उन्होंने अपने कौम से कि अगर तुम फिर भी मुझसे मुंह फेर लोगे तो मैं तो तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मुझे तुमसे कोई बदला मुआवजा तो नहीं चाहिए, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मा है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बन के रहूं। आज हम इस जुमले को फोकस करते हैं अपने लिए। व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिमों में से हो जाऊं। और मुस्लिम कौन होता है? जो फरमाबरदार होता है। अल मुस्लिमु हुवल मुस्तस्लिम लि अम्रिल्लाह, मुसलमान वो है जो अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाए, जो अल्लाह के हुक्म को अपना कौल, अपना फेल, अपना किरदार बना ले, जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करके अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर ले। अल मुस्लिमु हुवा मज़हरुल इत्ताअ, मुसलमान वो है जो कि सरापा अतात हो, यानी उसके वजूद में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का रंग नजर आए। मुसलमान वो है जो खुद को इस तरह से कुरान और सुन्नत में ढाले कि उसका वजूद चलता फिरता इस्लाम बन जाए। अल मुस्लिमु हुवल मुखलिसु लिल्लाहिल इबादा, मुसलमान वो है जो अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस कर ले, यानी जो इय्याका नअबुदु का पैकर बन जाए, जो गैर अल्लाह की इबादत से अलग हो जाए, उसकी जिस्मानी, उसकी इबादत जितनी भी हैं, माली हों, जितनी भी हैं, वो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस हों, वो सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाला हो, अल्लाह के आगे फरियाद करने वाला हो, उसकी बंदगी बजा लाने वाला हो, चाहे वो जिस्मानी हो या माली हो, और उसका इखलास बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच जाए कि वो जो काम भी करे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर करे। यानी आम जो दुनियावी काम है, दुनियावी ज़रूरियात भी हैं, वो भी वो ऐसा रब का बंदा बन जाए कि वो उसके लिए परफॉर्म करे। मसलन खाना भी इसलिए खाए कि मुझे ताकत मिले तो मैं अल्लाह की बंदगी बजा लाऊं। तो आज कि इस जुमले को हमने याद रखना है
بار بار اپنے آپ کو خود دہرانا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں، کیونکہ یہ حکم نبی اللہ کے لیے بھی تھا اور ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلم بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ہم نے انہیں بچا لیا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ہم نے ڈبو دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں پہلے انذار کر دیا گیا تھا، یعنی برے انجام سے جن کو پہلے ہی ڈرا کے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ قوم تعداد میں، قوت میں، طاقت میں زیادہ تھی، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ اہل ایمان کی اور نبی اللہ کی، یعنی اوورال ہم دیکھیں تو فتح ایمان کی ہوئی۔ تو سبق اس سے یہی ملتا ہے کہ حق اور ایمان ہی باعث سے نجات ہے۔ اگر ہم اس کا دامن تھام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ یعنی ایک چیز کا ایک دفعہ کا انکار ہمیشہ کا انکار بن گیا۔ کیوں؟ یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اسے اپنے انا کا مسئلہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، جو ٹرانسگریشن شو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے قبولیت حق کی استعداد چھین لیتے ہیں۔ دل پہ مہر کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل حق کو ریپیل کرتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے کبر و غرور کی راہ اختیار کی، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، یعنی کرمنل ذہنیت کے لوگ تھے۔ بس جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، یعنی حق کو تسلیم نہ کرنے کا جواز یہ بنایا کہ یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب حق تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کبھی بھی دل میں خیال آئے جادو کا تو یہ آیت یاد کر لیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعونیوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے الگ کر دو جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تاکہ اس ملک کی سرداری تم دونوں بھائیوں کو مل جائے، اور ہم تم دونوں پہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ یعنی تم تو اپنی بڑائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم تمہیں بڑا بننے نہیں دیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہی سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لہٰذا بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں سب بلوا لو ایک کے مقابلے میں۔ بس جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈالنا ہے تم ڈالو، یعنی تم پہلے آغاز کر لو۔ تو جب انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، کیا ڈالا؟ اپنی رسیاں، لاٹھیاں ڈال دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو ابھی پیش کیا ہے یہ جادو ہے، یعنی جو تم لائے ہو نا یہ جادو ہے، جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں ایک دم سے سانپوں میں ڈھل گئیں اور ہر طرف زمین میں سانپ ہی سانپ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہ اتنا توکل تھا، وہ ذرا بھی نہیں ڈرے، ذرا بھی نہیں جھجکے، بلکہ فرمایا یقیناً اللہ اسے بھی بے اثر بنا دے گا۔ بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کو کے عمل کو اصلاح نہیں دیا کرتا، یعنی بگاڑ والے کام سے کبھی خیر نہیں نکلتی۔
کسی کام کو صحیح اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے چاہے مجرمین ایسا نہ چاہتے ہوں. بس فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے موسیٰ پر علیہ السلام ان کی قوم کے چند لڑکے ہی ایمان لائے، یعنی چند نوجوان. انہیں ڈر تھا کہ کہیں فرعون انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی انہیں زد و کوب کیا جائے اور بہت سخت سزا دی جائے اور انہیں نشانہ عبرت نہ بنا دیا جائے. اور بے شک اس ملک میں فرعون بڑا سرکش تھا، یعنی بہت لوگوں کو ٹارچر کیا کرتا تھا جو اس کے حکم کے خلاف جائے، اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پہ واقعی ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو. ایمان اور توکل دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور توکل جو ہے نا وہ ایک ایسا گفٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جو انسان کو ہر خوف سے نجات دے دیتا ہے. ایمان کے بعد اللہ کی ذات پہ توکل لازم ہے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، فرمایا گیا بس اسی کی بندگی کیجئے اور اسی پہ بھروسہ کیجئے. تو ایمان اور اسلام کے درمیان توکل آیا ہے، کیونکہ اگر اللہ پہ توکل نہ ہو تو پھر اسلام نہیں، اور اسلام کا قبول کرنا انسان کو ایک مسلم کی شکل میں نہیں ڈھالتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات پہ پورا توکل عطا فرمائے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. اے ہمارے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے جنہوں نے یہ بات کہی اور بہت خوبصورت دعا کی. جب بھی ہمیں کہیں سے مشکل کا سامنا ہو لوگوں کی طرف سے تو بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی ظالموں کو ہم پہ قابو نہ دینا، یا ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، یا ہمارا احوال ایسا نہ کرنا کہ ظالم کہیں کہ اگر یہ صحیح ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما. آمین. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں ٹھکانہ بناؤ اور اب ان گھروں کو مسجد بنا لو اور پابندی کے ساتھ نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. اب ہوا کیا کہ فرعون نے جتنی بھی عبادت گاہیں تھیں وہ مسمار کرا دی تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں عبادت کے لیے اور ان کی قوت ٹوٹ جائے. یاد رکھیں، مل کر عبادت کرنا، مل کر دین کا علم حاصل کرنا بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، کہ جس کے بارے میں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ کسی ایک جگہ پہ کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے، تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پہ تسکین نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان سے بہتر لوگوں میں ایسے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے. اور پھر وقتی طور پہ آپ دیکھیں کہ ایسی مجالس میں جانا انسان کے ایمان کی قوت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے بندے کو سپورٹ ملتی ہے. جب جگہ ایک ہو، وقت ایک ہو، ایک ڈسپلن کے ساتھ انسان کہیں جا کے قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک نئی سپیرٹ، ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور سمجھ کے فہم کے دروازے بھی زیادہ اوپن ہوتے ہیں، کھلتے ہیں. تو بہرحال اوور آل جو ہمیں بات سبق یہاں سے مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ ایمان اختیار کرے تو پھر اس پہ استقامت اختیار کرے، چاہے جتنی بڑی مشکل ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، اسٹریٹجی چینج کرنی ہے حالات کے مطابق. تو کہا گیا کہ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے ایسے حالات میں جبکہ بہت تنگ تھے. کیا خوشخبری؟ کہ نجات قریب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی کے اسباب زینت اور مال و دولت کیا اس لیے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کریں؟
اے اللہ تو ان کے مال و دولت کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت بنا دے تاکہ یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ پیغمبر کی زبانی بیان ہوا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعائیں سن لی گئیں، پس تم دونوں استقامت اختیار کرو، راہ حق پہ قائم ہو جاؤ۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو دعا قبول ہوئی ہے، یہ دعا مانگنے اور دعا کا نتیجہ آنے میں 40 ایئرس کا گیپ ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے اگلے ہی لمحے وہ قبول ہو جائے، تو انبیاء علیہم السلام جو کہ اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہے ایمان کے، ان کی دعا کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ قبولیت کا آپ کو بتایا کہ 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور انہیں کہا گیا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لا علموں کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ یاد رکھیں اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو پھر ہمیں اس شخص سے حاصل کرنا ہے جس کے پاس علم ہو۔ ہر ایک سے نہیں پوچھتے پھرنا، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ رواج پایا جاتا ہے، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتائیں گے اور ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے بغیر علم حاصل کیے۔ تو یہاں پہ آپ کو کہا گیا انبیاء علیہ السلام کو کہ لا علموں کے راستے کا اتباع نہیں کرنا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی میں آ کر اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اب میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیوں؟ اب اس کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے کہ جب اسے موت سامنے نظر آئی اس وقت ایمان لایا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں ہر شخص کے لیے، کتنا بڑا ہی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن لازم کیا ہے کہ انسان موت کی کیفیت ظاہر ہونے سے پہلے، موت کے غرغرے سے پہلے، موت سامنے دکھنے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو چونکہ اس کو سامنے وہ ڈوب رہا تھا، موت اس کو سامنے واضح نظر آ گئی تھی، اس لیے اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوا۔ تو آج ہم تیرے جسم کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ 1907 میں ایک لاش ملی فرعون کی، کیونکہ فرعون ان کا لقب ہوتا تھا، نام ان کے الگ الگ تھے، اور وہ پٹیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ جب اس سے پٹیاں اتاری گئیں تو نیچے نمک کی تہ تھی، جس سے پتہ چلا یہ وہ فرعون تھا جو کہ سمندر میں غرقاب ہوا تھا، اور وہ یہ ایک ہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس کی جو ممی ہے وہ پڑی ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبرت کا نشان بنانے کا کہا تھا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسانات کیے ان کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کی رہائش کے لیے اچھی جگہ مہیا کی اور عمدہ اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ پھر جب ان کے پاس احکام الہی کا علم آ گیا تو یہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان باتوں کا فیصلہ صادر فرما دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی حامل قوم جب اختلاف کا شکار ہوتی ہے تو مقصد اس سے دور ہو جاتا ہے، مقصد اس سے چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ آپس کے لڑائی جھگڑے میں ہی مشغول ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے ہمیں فرقہ بندی سے پرہیز کرنا چاہیے اور جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مل کے رہنا چاہیے جتنے بھی مسلمان ہیں۔ فرمایا بس اگر آپ کو اس کتاب کی صداقت میں شبہ ہو جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ کی بعثت کے پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھتے رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، تو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جائیے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے احکامات پہ شبہ کرنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا انسان کے اپنے لیے باعث سے نقصان ہے۔
اور پھر جب انسان کو سارے مواقع مل جائیں وہ پھر بھی نہ مانے تو اس سے ماننے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جو دنیا میں ہی انسان کو دے دی جاتی ہے. فرمایا بے شک جن لوگوں کے خلاف آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، چاہے ان کے پاس جتنی بھی نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی ان کے دلوں پہ اب مہر لگ چکی ہے، اب ان سے توفیق سلب کر لی گئی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو مواقع دیے گئے، لیکن جب انہوں نے ایسی روش اختیار کی تو اللہ نے بھی توفیق چھین لی. بس قوم یونس کے علاوہ کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب آنے سے پہلے، تاکہ اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا. جب قوم یونس کے لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب کو ان سے ٹال دیا اور ایک مقرر وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا. قوم یونس بڑی خوش نصیب قوم ہے. ان کا ایمان جو ہے جب انہیں عذاب کا فیصلہ نظر آنے لگا، یعنی سوچ میں آنے لگا، تو ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام کو نینوے شہر میں مبعوث کیا گیا جس کی آبادی 6 لاکھ تھی. پیغمبر نے پیغام دیا، قوم بہت سرکش تھی، ماننے کو تیار نہ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے یونس علیہ السلام ان سے تنگ آ کے بستی چھوڑ کے چلے گئے. ابھی ان پر حجت کا اتمام نہ ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی، جاگ گئی، ڈر گئے سب کے سب، اور سب ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا اور پھر ان کی قوم کا جو وقت اللہ کے ہاں مقرر تھا وہ دیا گیا اور سب کو اپنے اپنے وقت پہ موت آئی. تو استغفار جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پہ رہنے والے سب ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سارے ہی ایمان والے ہو جاتے، لیکن پھر امتحان کہاں ہی کا ہوتا. فرمایا کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ سب کے سب مومن بن جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے اس بات کے کہ سب ایمان لے آئیں. تو بتا دیا گیا کہ مجبوری کا ایمان لانا، زبردستی کا ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اصل ایمان قابل قبول کون سا ہے کہ انسان اپنے شرع صدر کے ساتھ اللہ کی ذات پہ ایمان لائے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. تو اللہ کا اذن ایمان کے حوالے سے کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایمان کی رغبت ہو، جس کے اندر ایمان کی حق کی طلب ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے. فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ جتنا بھی رجس ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، پلیدی ہے، وہ ڈال دیتا ہے ان لوگوں پہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو شعور سے کام نہیں لیتے. تو ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ کفر کی، شرک کی، شک کی گندگی ڈال دیتا ہے جو اپنی عقل کے ہونے کے باوجود اس عقل کو حق پانے کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو آئیے خود سے سوال کریں، کیا ہم اپنی عقل کو صرف دنیا ہی کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں یا حق پانے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں؟ اب کہہ دیجئے، ذرا غور تو کرو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور جو ایمان لانا نہیں چاہتے انہیں اللہ کی آیتیں اور دھمکیاں کچھ کام نہ آئیں گی. کیا یہ لوگ ان قوموں کی واقعات عذاب کی مانند کسی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکی؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں کو اور مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم پہ واجب ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. تو ایمان باعث سے نجات ہے، ایمان باعث سے کامیابی ہے، ایمان ہی دراصل مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کی صداقت میں شبہ ہے تو جان لو کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن کے رہوں.
اب ایک تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ دین کے معاملے میں انسان کا عقیدہ بہت کلیئر کٹ اور فرم ہونا چاہیے، اور اصل دین، صحیح دین دراصل اللہ کی بندگی کا نام ہے، اور انسان کو حکم دیا گیا ہے، ہر اس شخص کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کہ وہ ایمان اس کے معاملات میں چھلکنا چاہیے، اس کے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور پھر فرمایا گیا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ دین حنیف کے لیے قائم کر لیجئے، آپ موحد بن کر دین اسلام پہ قائم رہیے، یکسو ہو کر دین پہ قائم ہو جائیے اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے سوا ان معبودوں کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں گے تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے، حالانکہ آپ تو ایسا کرنے والے ہی نہ تھے۔ دراصل ہمیں حکم کی جو سیویرٹی ہے اس کو ہمارے اندر راسخ کیا گیا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کی ذات صفات اختیارات میں کسی کو شریک کر لے، جو اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، کسی اور سے توقعات وابستہ کر لے۔ اور ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ ہم جو بھی مانگیں اسی سے مانگیں، ایک نمک کی چٹکی چاہیے تو وہ بھی اسی سے مانگیں، ایک جوتے کا تسمہ چاہیے تو وہ بھی اسی سے مانگیں، کیونکہ داتا اصل میں وہی ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، وہ فضل آپ کو مل کے رہے گا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، یعنی اس کے حق سے بڑھ کے اس کو دیتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ آیت اگر انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے، تو پھر لوگوں سے شکوہ کم، قسمت سے شکوہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، توکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ نفع اور نقصان، ضرر اور خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اگر خیر پانی ہے تو اسی سے ملے گی، اسی سے مانگنی ہے، اگر کوئی ضرر لاحق ہے اس کو ہٹانا ہے تو اسی سے فریاد کرنی ہے، اسی سے رجوع کرنا ہے، وہی اس کو ہٹائے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے تمام لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، تمہارے پاس حق آ گیا، کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ بس جو کوئی سیدھی راستے پہ چلے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کی ہدایت اس کو خود ہی فائدہ دے گی۔ اور وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بھٹک جائے، بھٹکنے کا راستہ اختیار کر لے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا بھٹکنا اس کو خود ہی نقصان دے گا۔ تو کبھی بھی نیکی کر کے کسی پہ احسان نہیں جتانا اور بڑے غرور میں مبتلا نہیں ہونا، ایسا کرنے والا اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے حکم کے علاوہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ اور آپ سے کہا گیا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پہ کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ کو جو وحی کیا جا رہا ہے آپ اس کی پیروی کیجیے۔ تو پھر ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ ہم بھی وحی الہی کی پیروی کریں۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر سے کام لیجیے۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے واضح ہوا کہ سیدھے راستے پہ آنے کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع ہرگز نہ کریں۔ سورہ ہود مکی سورت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں یعنی اسی جیسی دوسری صورتوں، سورہ مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس میں گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، ان کا جو باغیانہ کردار تھا، روش تھی، اس کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کی پاداش میں ان پہ دنیا کے اندر جو عذاب آئے اس کا بیان ہے، اور آخرت میں عذاب نار کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اس کے مشابہ مضامین ان میں بیان ہوئے ہیں، جس کو کہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت فکر مند ہوا کرتے تھے اور بہت دکھی ہوا کرتے تھے، اور ہم سب کو اگرچہ پہلے مخاطب مشرکین مکہ تھے لیکن ہم سب کو اس سے دعوت دی جا رہی ہے عبرت حاصل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات ٹھوس اور محکم بنائی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل اس کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے جو صاحب حکمت ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ رب لوگوں کے حالات کی، لوگوں کی کمزوریوں کی پوری خبر رکھتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وہ کلام دیا جو پر حکمت کلام ہے۔ اور اس کتاب کا اہم ترین سبق کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ استغفار جو ہے وہ واپس پلٹنا ہے، اور توبو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ واپس آنے کا نام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم اپنے رب سے مغفرت کرو، طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں ایک مقرر مدت تک وہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، یعنی جو فرائض سے بڑھ کے اس کی بندگی بجا لائے گا تو اسے بھی اس کے حق سے بڑھ کے ملے گا، اور اگر تم لوگ راہ حق سے منہ پھیر لوگے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ رہیے، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ وہ چھپ سکیں، یعنی اپنے دلوں میں ان کے اندر جو ان کے چہروں پہ بھی نفرت اور بغض ہے اس کو وہ چھپا سکیں۔ آگاہ رہیے، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ ان کی تمام باتیں جانتا ہے، جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ منافقین گزرتے یا آپ کی مجلس سے اٹھتے تو کیا کرتے کہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے، آپ کی طرف پیچھ کر لیتے اور کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانک لیتے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے۔ تو ان کے اندر جو وہ نفرت اور بغض اور وہ سب منافقت تھی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، تم چھپ کر بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اور پھر ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ حتیٰ کہ منافقت بھی معاف ہوتی ہے استغفار سے، اور استغفار کا جو پیک ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ رجوع اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے رسول بھی دن میں کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے کانشیسلی دن میں کئی بار 100 بار استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔